ठीक है जी। अब वो रियासतों का जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक तो उनकी इंटरनल थी ना सिस्टम उनका, लेकिन एक्सटर्नली वो हुकूमत वक्त के अंडर आते थे। अब जो हमारे यहाँ रियासतें थी, एक तो बहावलपुर की सबसे बड़ी रियासत थी, उन्होंने पाकिस्तान के साथ फौरी तौर पर इल्हाक का ऐलान कर दिया। फिर रियासत थी सवात की। सवात की रियासत जो है, उसके वाली जो थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान कर दिया। आप ये सवात जाते हैं ना घूमने के लिए, तो वहाँ वाइट पैलेस है। वाइट पैलेस मियाँ औरंगजेब खान या उनके बेटे जो बाद में गवर्नर भी रहे सरहद के, मियाँ गुल औरंगजेब, ये उनकी रिहाइश गाह है। और ये वाली सवात थे, सवात की रियासत के मालिक ये थे। चित्राल भी एक रियासत थी। दीर का इलाका जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा का डिस्ट्रिक्ट है, दीर भी एक रियासत थी। फिर आप चलिए, कल्लात की रियासत थी, बहुत बड़ी कल्लात की रियासत थी, और कल्लात की रियासत के अंदर ही ये गवादर का इलाका आता था। अब आ जाइए, पशीन भी रियासत थी, खारान भी रियासत थी। ये बलूचिस्तान की रियासतें मैंने आपको गिनवाई हैं। पशीन, खारान, मस्तूंग और कल्लात, ये सब रियासतें थीं जिनका इल्हाक पाकिस्तान के साथ हुआ। और इसके साथ साथ सरेदस में आपको ग्वादर का भी बताता जाऊं इसमें, कि ग्वादर का मामला जो है, ग्वादर आप हमें मिला है सन 1958-59 में। ग्वादर पाकिस्तान को मिला और इसकी कीमत हमने ओमान को अदा की है। हालांकि ग्वादर बलूचिस्तान का हिस्सा था, खान अफ कल्लात का हिस्सा था। ये ओमान के पास कैसे चला गया? कहते हैं कि जो ओमान का शाही खानदान है, उसका एक शहजादा नाराज होकर खान अफ कल्लात के पास आ गया था। तो खान अफ कल्लात ने उस शहजादे को ग्वादर का इलाका दे दिया था, जागीर के तौर पे उसको तोहफतन ग्वादर का इलाका दे दिया था। इस वजह से ये ग्वादर का इलाका जो था, ये सल्तनत ओमान का हिस्सा था, जिसे फिरोज खानून जो पाकिस्तान के वजीर आजम थे, उनके दौर के अंदर इसकी कीमत अदा करके ये पाकिस्तान के अंदर इसको दोबारा शामिल किया गया। और इसी वजह से आप अगर ओमान जाएं, मस्कत जाएं, तो आपको वहां पर बहुत सारे बलूची मिलेंगे जो वहां के वतनी हैं, जहां उनके पास पासपोर्ट है वहां का, लेकिन वो आपको कहेंगे जी हम बलूची हैं, बलूचिस्तान से हैं हम। ये वही लोग हैं जो उस दौर में ओमान की रियासत के अंडर आते थे, और उस दौर से जो लोग हैं उनको वीजे जारी हुए हैं, उनको जो है रेजिडेंशियल वीजे जारी हुए हुए हैं, और ये वहां पर मुश्किल क्याम किया हुआ है इन्होंने। तो ये बलोचिस्तान का इलाका भी सारा का सारा, इसकी रियासतें भी, ये भी पाकिस्तान के साथ शामिल हो गई। अब आ जाइए कुछ जो मसाइल या कुछ जो झगड़े पैदा होते हैं, उनकी सूरत हाल ये है। सबसे पहले इसमें आप देखेंगे जूनागढ़। जूनागढ़ की रियासत जो है, ये 1735 में बनी, और यूसुफ जई कबीले के सरदार शेर खान इसके पहले सरबराह थे। इसका रकबा है 3,337 मुरब्बा मील, और आबादी तकरीबन उस वक्त 7 लाख थी। और ये रियासत मुंबई और कराची के वस्त में काठियावाड़ का ये साहिल है। ये काठियावाड़ का इलाका आता है गुजरात में, इंडियन जो हिंदुस्तानी सूबा गुजरात है। और कराची से इसका फासला जो था वो 480 किलोमीटर था। 80% आबादी यहाँ हिंदुओं की थी, और 20% आबादी मुसलमानों की थी। और तकसीम के वक्त हुक्मरान जो थे यहाँ पर, वो महाबत खान थे। महाबत खान ने 15 अगस्त 1947 को रियासत की फलाह व बहबूद को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान कर दिया, और 5 सितंबर 1947 को हुकूमत पाकिस्तान ने इल्हाक की मंजूरी दी। अब कांग्रेसी लीडर इसके ऊपर बड़े उन्होंने तिल मलाए, बड़ा उन्होंने इसके ऊपर जो है शोर शराबा किया, सब कुछ हुआ। और उसकी मेन रीजन ये थी कि उनका ये कहना था कि जहां बड़ी आबादी जो है वो हिंदुओं की है। और हालांकि रियासत के अवाम खुशहाल थे, वो अपने नवाब के साथ थे, सारे मामलात जो हैं। बहरहाल आगे मुख्तसर ये कि भारत ने अपनी फौजें वहां दाखिल की, और नवंबर 1947 में भारतीय फौजें दाखिल होती हैं जूनागढ़ में, और वहां पर आकर वो कब्जा कर लेती हैं। और नवाब जो जूनागढ़ के हैं, वो वहां से बमुश्किल अपनी जान बचा के पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, और भारत जो है रियासत के ऊपर गासिबाना तौर पर काबिज हो जाता है। ये पिछले दिनों नवाब जो जूनागढ़ के हैं, उनका गालिबन इस वक्त बेटा है या पोता है,
اس کا انٹرویو کیا ہوا تھا کسی ٹی وی چینل نے، اور اس کو کراچی میں کوئی ایک جگہ جگیر دی ہوئی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ریاست جوناگڑھ، اور ان سے پوچھا گیا اور انہوں نے کہا جی میں نے اقوام متحدہ میں کیس کیا ہوا ہے، اقوام متحدہ جو ہے وہ مجھے میری ریاست واپس دلوائے گی۔ وہ تو خیر ملے گی یا نہیں ملے گی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نواب صاحب اور ان کا خاندان جو ہے وہ پاکستان کے اندر دوسری ریاست جو تھی وہ مناودر ریاست ہے۔ اچھا، اس کے اندر بھی ہندو زیادہ اکثریت میں تھے اور یہاں پر بھی مسلمان حکمران تھا، اور اسی طرح منگرول کی ریاست، نابا کی ریاست، چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ٹیریٹری کے لحاظ سے ہندوستان کا حصہ تھیں اور پاکستان کے ساتھ ان کا الحاق اس لحاظ سے مشکل تھا، لیکن دیکھا جائے تو کشمیر کے معاملے کو اگر اس کے اوپر ہم تطبیق کریں کہ وہاں کی عوام تو دیکھیں 80% 90% ویلی میں مسلمان ہیں اور 70% جموں میں مسلمان ہیں، اور دھونس کے ساتھ جناب پچھلے 70 سال سے انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہاں پر بھی ایسا ہی کیا، فوجی کارروائی کی گئی، قبضہ کر لیا گیا۔ حیدرآباد کی ریاست یا حیدرآباد دکن کی ریاست جو ہے بہت بڑی ریاست، آبادی 1,50,50,00,000، رقبہ 82,000 مربع میل، 85% آبادی ہندو اور بقیہ مسلمان۔ اور حیدرآباد کا جو حکمران تھا وہ اپنے نام کے ساتھ نظام لگاتا تھا، نظام آف حیدرآباد۔ کہتے ہیں کہ ان کا اپنا ڈاک کا نظام تھا، اپنا ریلوے کا نظام تھا، پورا کا پورا ریاست کا جس طرح ایک ملک کا تصور ہوتا ہے نا جی، ہر چیز ان کی اپنی تھی، فوج، پولیس، کسٹم، ڈاک، کرنسی، ریلوے کا نظام، تمام تر چیزیں ریاست کی ملکیت تھی۔ اور مختلف حوالوں سے ان کے وزیر داخلہ تھے سردار ولبھ بھائی پٹیل، سردار پٹیل کے نام سے آپ نے ان کا نام سنا ہوگا۔ سردار پٹیل نے ملاقات کی، جا کے کہا جی الحاق کر لیں، تو ریاست کے حکمران نے کہا کہ نہیں، میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ عثمان علی خان نے کہا، جو اس وقت والی تھے حیدرآباد کے، کہ میں قائد اعظم کے ساتھ جاؤں گا۔ جس دن قائد اعظم کا انتقال ہوا 11 ستمبر کو 1948 کو تو حیدرآباد میں فوجیں داخل کر دی گئی اور قبضہ کر لیا گیا حیدرآباد کے اوپر۔ نظام آف حیدرآباد بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کے وہاں سے نکلی اور مکمل طور پہ انہوں نے وہاں قبضہ کر لیا، اور یہاں پر معاملات اس طرح سے چلے کہ اچھی خاصی قتل و غارت بھی ہوئی اور سارا کا سارا نظام جو ہے انہوں نے اپنے قبضے میں کر دیا۔ اب آ جائیے کشمیر پر۔ کشمیر کا معاملہ جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہی اس کو آپ 2-3 پوائنٹ میں صرف ذہن میں رکھیے گا۔ دیکھیں، اگر چلے اتلی جو اوپر والی جو ریاستیں ہیں جو اس سے پہلے ہم نے پڑھی ہیں، ہم مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کہ وہاں ہندو اکثریت تھی، ٹھیک ہے، بات مان لی گئی، لیکن یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ ہندو اکثریت تھی لیکن حکمران مسلمان تھے، اور ان مسلمان حکمرانوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تھا، پھر ہندوستان نے دھکے سے وہاں قبضہ کر لیا۔ کشمیر کا معاملہ اس کے برعکس ہے، وہی معاملہ ہے، یہاں اکثریت مسلمان ہے، حکمران جو ہے وہ ہندو ہے، ٹھیک ہے۔ گلاب سنگھ ڈوگرا اس وقت اس نے جو ہے اسے فروخت خریدا تھا انگریزوں سے، تو جس وقت یہاں تقسیم ہوئی ہے تو اس وقت ہری سنگھ تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ فارمولہ وہی ہے، یہاں حکمران ہندو ہے لیکن عوام کی اکثریت مسلمان ہے، وہاں حکمران مسلمان تھا لیکن عوام کی اکثریت ہندو تھی۔ فارمولہ لگا کے انہوں نے وہی کہ جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں ہے وہ ہندوستان کے ساتھ جائیں گے، ریاستوں پہ قبضہ کر لیا۔ لیکن کشمیر میں اس اصول کو کیوں نہیں مانا گیا؟ دیکھیں نا، معاملہ تو یہ ہے، اور 1941 کی مردم شماری کے مطابق ان کی آبادی ہے 40 لاکھ، 90% ویلی میں جسے وادی کشمیر کہتے ہیں، اور 70% جموں۔ 1846 کو لاہور کا معاہدہ ہوا تھا تو انگریزوں نے ہندو راجا گلاب سنگھ ڈوگرا کے ہاتھ 75 لاکھ میں سے فروخت کر دیا۔ کشمیریوں نے کہتے ہیں سب سے پہلا جو احتجاج کیا ہے ڈوگرا حکمران کے خلاف 1930 میں، اور اس کے بعد قانون آزادی ہند جب پاس ہوا
तो उसमें फैसला होना था कि कश्मीर का इल्हाक पाकिस्तान के साथ हो। अब आप देखिए कि मामलात इस तरह से चले कि पहले तो जो वहां पर सारा निज़ाम था वो सारा का सारा हिंदुस्तान ने कब्जा उसके ऊपर कर लिया, और बहुत जल्दी कर लिया। हमने यहाँ से कोशिश की उस वक्त, ये जो 4-6 जिले मिले हैं ना, ये उसी वक्त लड़ाई के करके मिले हैं। ये जो भिंबर है, मुजफ्फराबाद है, पूंछ है, कोटली है, ये सारे इलाके उस वक्त हमें मिले। हालांकि उससे पहले ये इलाका भी उनके हाथ में जा रहा था। और इसके अंदर भी दो खास तौर पे फैक्टर मैं आपको बताता जाऊं। एक तो हमारे ये कबायली हैं, जो उस वक्त यहाँ पर आके उन्होंने मदद की हमारी, और लड़े आके, और ये कश्मीर का इलाका जो है उस वक्त उन्होंने लेके दिया। 1948 की जो पहली जंग हुई है भारत के साथ, और जिसकी वजह से उन्होंने हमारे पैसे रोक लिए थे और कहा था जी कि वो हम इनको पैसे नहीं देंगे, क्योंकि इन पैसे को ये कश्मीर पे खर्च करेंगे, जिस पर गांधी जी का बयान भी आया था। बहरहाल, ये चंद एक वजूहात इसमें बयान की गई हैं कि पाकिस्तान के साथ इल्हाक की क्या वजूहात हैं। कश्मीर को क्यों हम कायद आजम अपनी शारत कहते रहे, हम क्यों कश्मीर को इस हद तक अहमियत देते हैं। देखिए बेटे, सबसे पहली बात जो है, उनकी आबादी की अक्सरियत जो है मुसलमान। और ये जो हमारे साथ उनकी पट्टी लगती है, जिसे पहले कहते थे सीज फायर लाइन, फिर इसका नाम रख दिया गया LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो तकरीबन 1000 किलोमीटर पे मुश्तमिल। बैरूनी दुनिया के जितने भी दाखिली रास्ते हैं, बर्री रास्ते, वो सब के सब पाकिस्तान से होकर जाते हैं। और हमारे दरिया जो हैं वो भी कश्मीर से आते हैं, बल्कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दोनों के दरिया जो मेन बड़े दरिया जो हैं वो कश्मीर से निकलते हैं। कश्मीरी अवाम का मजहब, तहजीब, सकाफत, रस्म व रवाज, ये सब हमसे ज्यादा मिलते हैं। हम एक ये भी हवाला देते हैं कि पाकिस्तान का जो काफ है वो कश्मीर से लिया गया है। अब देखिए, सरदार हरि सिंह ने, जो डोगरा सरदार था, उसने पहले तो ये मुआहदा कर लिया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इसका मतलब होता है कि मुआहदा कायमा, या स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब यह सादा लफ्जों में जैसे थे, यानी मामला वहीं का वहीं रहेगा, और उसके ऊपर जब तक फैसला नहीं होता, मुस्तकिल तस्फिया नहीं होता, रियासत की हैसियत बरकरार रखी जाएगी। अब इसमें क्या हुआ, जो बदयांती की गई, ये जो अब नारोवाल से आगे निकले ना, इस इलाके में जहां वो बना है, करतारपुर का भी गुरुद्वारा भी बना है, आगे उनका इलाका पठानकोट आता है। पठानकोट किस में आता है? ये गुरदासपुर में आता है। जो जिला गुरदासपुर है ना, वो जमीनी रास्ता है दरअसल कश्मीर तक जाने के लिए। और गुरदासपुर का पठानकोट, बटाला की ये तहसीलें जो हैं, जीरा की तहसीलें, ये सारी की सारी मुस्लिम अक्सरियत की तहसीलें थी। अब रेड क्लिफ को जब लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, और लॉर्ड माउंटबेटन की साजबाज थी उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, उसने ये इलाका जो है ये हिंदुस्तान में शामिल कर दिया। मैंने उन लोगों के इंटरव्यू भी किए हुए हैं तकसीम के हवाले से, जो गुरदासपुर से माइग्रेटेड यहाँ पर आए हैं। इस वक्त भी उनमें से कुछ मौजूद हैं, कोई 80-90 साल की उम्रों के लोग। यानी आप उस वक्त अंदाजा कर लें कि जो ये 10 साल पहले की बात है, वो उस वक्त जब आए हैं पाकिस्तान में, तो जाहिर है को 10-12 साल, 13 साल उनकी उम्र होगी। और उन्होंने अपने बुजुर्गों से सही मालूमात जो उन तक पहुंची हैं वो उन्होंने बताई। यहाँ तक कि एक साहब ने मुझे बताया कि गुरदासपुर के वो एक गांव में थे, और उन्होंने वहां पंचायत बुलवाई, क्योंकि गांव के बड़े वो थे। पंचायत बुलवा के उन्होंने कहा जी कि ये हमारे गांव में जितने हिंदू हैं ना, ये सिख हैं, हम इनकी हिफाजत करेंगे, इन पे आंच नहीं आने देंगे। ये हमारे साथ यहाँ रहना चाहेंगे तो यहाँ रहेंगे, और अगर ये जाना चाहेंगे तो हम इनको बाहिफाजत छोड़ के आएंगे। कहते हैं इन लोगों ने तो सोचा ही नहीं था, गुरदासपुर के लोगों ने, जीरा की, बटाला की तहसील वालों ने सोचा ही नहीं था, पठानकोट वालों ने, कि ये भी हिंदुस्तान में जा सकते हैं। लेकिन वो फैसला ऊपर हो चुका था, ये इलाका हिंदुस्तान में शामिल हुआ, और यहां से फौजें कश्मीर के अंदर उतारी गई। और इसी तरह जो पाक भारत पहली जंग है 1948 की, उसके अंदर जब हम इस चीज को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहां पर मामलात जो थे, वो अगर ये हमारे कश्मीरी मुजाहिदीन और पठान भाई पर वक्त शामिल ना होते,
تو کشمیر کا یہ علاقہ جو ہمارے پاس ہے یہ بھی ہمارے پاس نہ ہوتا، جسے آج ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جو مجاہد اول ہیں سردار ابراہیم، ان کی قیادت کے اندر یہاں پر گورنمنٹ کا قیام عمل میں آیا، اور جس کا صدر مقام پلندری تھا۔ پلندری میرا خیال شاید تحصیل ہے یا ضلع ہے اس وقت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری صورتحال جب ہوئی تو پھر بھارت نے پوری فوجی کارروائی یہاں پر کی، اور ڈٹ کے پاکستانی فوج نے اس کا مقابلہ کیا، حتیٰ کہ قریب تھا کہ ہمارے جو جوان ہیں، ہمارے مجاہد جو ہیں، ہماری فوج جو ہے، یہ سری نگر پہ قبضہ کر لیتے۔ بھارت چلا گیا فوری طور پہ سلامتی کونسل میں، اور سلامتی کونسل میں ایک قرارداد منظور کی گئی جس کے تحت اس کو سیز فائر کا اعلان کر دیا گیا، اور اقوام متحدہ کے مبصر جو ہیں وہاں پر تعینات کر دیے گئے۔ یہ قراردادیں ہیں جی۔ آپ 5 فروری گزرا ہے تو آپ نے مختلف جگہوں پہ بینر پڑے ہوں گے کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ یہ وہ سادہ سی قرارداد ہے۔ سب سے پہلی جنگ بندی کی ہے کہ دونوں ملک کشمیر سے اپنی اپنی فوجیں واپس بلائیں۔ دوسری بات ہے اقوام متحدہ کے زیر نگرانی کمیشن بنے گا، آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر دونوں کے درمیان جنگ بندی کی لائن کھینچ دی جائے گی، وہ کھینچ دی گئی۔ تیسرا یہ ایک مطالبہ ہے کہ ریاست میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں رائے شماری کروائی جائے گی تاکہ عوام کی رائے معلوم کی جا سکے اور ہندوستان اور پاکستان کے حوالے سے فیصلہ کیا جا سکے۔ اب یہ سادہ سی بات ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی رائے شماری وہاں پر نہیں کروائی گئی۔ الیکشن کا ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے، دمی سا کو وہاں پر وزیر اعلیٰ بٹھا دیا جاتا تھا۔ اب جب سے انہوں نے 370A آرٹیکل جو ہے اس کو ختم کیا ہے، کشمیر کی اسپیشل جو حیثیت تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کشمیر کا یہ علاقہ جو ہے وہ اب باقاعدہ طور پہ بھارت کا آئینی طور پہ حصہ بن چکا ہے، جس کے خلاف پچھلے 1 سال سے کشمیری اپنے گھروں میں محصور ہیں اور مسائل ہیں۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ ان کا کچھ جوان جو شہید ہو جاتا ہے اس کی لاش بھی اس کو نہیں دی جاتی۔ بھارت نے اقوام متحدہ کی ان قراردادوں سے انحراف کیا، ٹھیک ہے جی، اور مسلسل ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا۔ میں یہاں بیٹا ایک چیز آپ کو بتاتا جاؤں، شاید آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہو، یہ جو ہمارا گلگت کا علاقہ ہے نا جی، گلگت بلتستان کا، بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں شاید وہ 5واں صوبہ ہے۔ میں اس کی وضاحت کرتا جاؤں۔ گلگت کشمیر کا حصہ تھا، جو جموں و کشمیر کی ریاست ہے، اس میں جموں کشمیر اور یہ گلگت کا علاقہ، یہ سارا کا سارا کشمیر کا حصہ تھا، یہ کشمیر کا پارٹ تھا۔ اب وہاں پر جو پچھلے دنوں صوبہ بنانے کی بات ہوئی کہ جی اس کو صوبہ بنا دیا جائے، اس کو صوبہ بنانا اس لیے فیزیبل نہیں ہے کہ اگر ہم نے بھی وہی کام کیا جو بھارت نے کیا ہے تو پھر ہم نے اپنے موقف سے ہٹ جائیں گے، کیونکہ متنازع علاقہ ہے، ہم اس کو بھی صوبہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے جب تک کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے باقاعدہ حل نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس کو صوبہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو ہمارا موقف جو ہے اس کے اوپر کمزور پڑ جاتا ہے، کشمیر کے اوپر سمجھیں کہ ہمارے موقف کی جان نکل جاتی ہے۔ ہاں، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، سن 2009 میں سید یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے ان کا، انہوں نے ایک بل پاس کروایا تھا اسمبلی تھے، اور اس کا نام سیلف امپاورمنٹ۔ سیلف امپاورمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حکومت کرنے کے لیے امپاور کیا گیا۔ گلگت بلتستان کی اسمبلی بنائی گئی، ان کا گورنر بنایا گیا، پورا ایک نظام بنایا گیا، اور اس کو سپورٹ کرے گی حکومت پاکستان، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، بھارت نے اس سے انحراف کیا قرارداد سے، اور موجودہ صورتحال آپ کے سامنے۔ آپ نے وہ ایک مجاہد کا نام سنا ہوگا، نوجوان تھا، برہان وانی، کہتے ہیں جی اس کی شہادت کے بعد جو ہے وادی کشمیر کے حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں، اور برہان وانی کے بعد حالات اب یہاں تک ہو چکے ہیں، خاص طور پہ ان کی یہ ایک پوری نسل۔ دیکھیں بیٹا، 85-86 میں ایک مجاہد تھا مقبول بٹ۔ مقبول بٹ نے جب اعلان کیا تھا آزادی کا تو اس کو بھارت نے پکڑ لیا، اور ان کی مشہور زمانہ جیل ہے تہاڑ جیل، وہاں اس کو رکھا
مقدمہ چلایا، اس کو پھانسی دی، اور تہاڑ جیل کے احاطے کے اندر ہی اس کو دفن کر دیا، مقبول بٹ کو۔ اس کے بعد دیکھا گیا کہ ایسے لگا کہ جیسے کشمیر کی جو جد و جہد آزادی ہے وہ ختم ہو گئی، لیکن سن 1990 کے بعد اس میں ایک نیا مومنٹم آیا، اور اس مومنٹم نے آہستہ 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 یہ صورتحال اختیار کر لی کہ سن 1990 سے لے کر آج 2021 آ گیا، 31 ہو گئے۔ اس جنگ کی صورتحال میں ان کی دو نسلیں کم از کم پروان چڑھ چکی ہیں، جوان ہو چکی ہیں۔ اب وہ صرف ایک ہی بات کرتے ہیں، وہ آزادی کی بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرتے۔ فوج کافی ساری وہاں پر موجود ہے، ان کی 8 لاکھ کے قریب فوج ہے، سب کچھ ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے بہت سارے لوگ اس سے مایوس بھی ہیں جی کہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن بیٹا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ دنیا کا قانون ہے، بلکہ پولیٹیکل سائنس کا اصول ہے کہ اگر کسی علاقے کے 20% لوگ آپ کی مخالفت پہ اتر آئیں، کتنے؟ 20%، تو آپ وہاں رول نہیں کر سکتے، گورن نہیں کر سکتے۔ وہ 20% آپ کا درد سر بنے رہیں گے، آپ کو سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ تو جہاں اتنی بڑی تعداد میں لوگ مخالف ہوں، اس کو گورن کرنا بہت مشکل ہے۔ دیکھیں، آزادی کی تحریکیں کئی کئی سال چلتی ہیں، کئی کئی دہائیاں چلتی ہیں۔ یہ فرنچ کالونیاں تھیں ساری کی ساری ادھر افریقہ میں، الجزائر میں، ان تمام ممالک میں۔ آخر کیا ہوا ہے؟ ان کو چھوڑنا پڑا۔ 50 50 100 100 سال بھی حکومت کی ہے۔ برٹش یہاں آئے 1757 سے لے کے 1947 تک رہے، تقریباً 190 سال حکومت کی ہے۔ آخر کیا ہوا ہے پھر؟ جانا پڑا ان کو۔ اسی طرح اسپینش نے اپنی کالونیاں بنائی تھیں، ان کو جانا پڑا، چھوڑنا پڑا۔ برٹن نے دیکھیں دنیا کے کن کن علاقوں میں پنجے گاڑ رکھے تھے، آخر کیا ہوا پھر؟ چھوڑنا پڑا۔ یہ دنیا کی تاریخ ہے، جب تک عوام آپ کے ساتھ نہیں، آپ رول نہیں کر سکتے۔ جی بیٹا، اس کے بعد ریاست منگرول جو ہے، یہ بھی وہی علاقہ ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا۔ اس کی ریاست کی بھی صورتحال یہ تھی کہ مسلمان حکمران تھا، لیکن اکثریت جو تھی وہ ہندو۔ یہاں پر بھی انہوں نے قائد اعظم کی وفات کے فوراً بعد قبضہ کر لیا۔ مشرقی پنجاب کی ایک ریاست تھی، یہ نابا ریاست، 64% مسلمان تھے۔ آپ یہاں ملیں گے نا لوگوں سے، تو 90 پٹیالے کے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے، یعنی ہم 90 پٹیالے کے ہیں۔ جی جی، میرے نانا ابو بھی پٹیالے کے تھے۔ اچھا، پٹیالہ سے تھے، جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ اب پٹیالے کے لوگ کافی ٹھیک رہے ہیں، کیونکہ وہ ریاست تھی، اور ریاست کا جو حکمران تھا مہاراجہ پٹیالہ، اس کے مسلمانوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے۔ بلکہ اس کی ریاست کا جو مالک تھا، جو اس کا بانی ہے، اس کا نام تھا سردار آلہ سنگھ۔ آلہ سنگھ جو تھا، اس کو سٹرینتھن کرنے والے ہی مسلمان تھے، اور ریاست کے اندر جو بڑے بڑے عہدے بھی مسلمانوں کے پاس رہے۔ جی بیٹا، بہرحال اس کے اندر بھی ایسا ہی ہوا کہ چونکہ یہ تو گھری ہوئی ریاست تھی نا چاروں طرف سے، اس کا تو الحاق بڑا مشکل تھا۔ راجا لیکن اس کا ہندو تھا، اور اس نے فوری طور پہ الحاق ہندوستان کے ساتھ کر دی۔ میں صرف یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کشمیر کے علاوہ تمام جتنی بھی ریاستیں ہیں جن کے مسلمان حکمران تھے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا، اور بھارت نے یہ فارمولہ لگایا کہ چونکہ وہاں پر ہندو اکثریت میں ہے، تو اس لیے حق یہ بنتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آتے۔ اور لیکن یہی فارمولہ، یہی قانون وہ کشمیر کے معاملے پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے بیٹا، میرا خیال ہے کافی ہے اتنا ریاستوں کے حوالے سے۔ وہ سوال آپ کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے ضرور کریں۔ سر یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے سر، اس میں یو این او نے کہا بھی ہے کہ وہاں کے لوگوں کی جائے رائے، ان سے پوچھا جائے کہ وہ کس میں انڈیا میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا پاکستان میں۔ سر پھر بھی ادھر ووٹنگ نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ بیٹا یہ آپ دنیا کی بے حسی، جو بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں فن خان انسانی حقوق کے، جو کہتے ہیں کہ افریقہ کے جنگلوں کے زخمی جو جانور ہیں ان کے بھی حقوق ہم نے پورے کرنے ہیں، ان کو بھی ہم نے ریسکیو کرنا ہے، ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ صرف ایک وجہ بیٹا اس کی، ہندوستان اس وقت دنیا کی بہت بڑی ٹریڈ مارکیٹ ہے، تجارتی منڈی ہے، 1 ارب 30 کروڑ لوگوں کی سرزمین ہے۔ ان تمام بڑی ریاستوں کے اس کے ساتھ معاشی مفادات ہیں۔ یہی کام اگر کسی مسلم ملک میں ہوا ہوتا، کب کا یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا۔ سوڈان دیکھیں کتنا بڑا، رقبے کے لحاظ سے مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک تھا، آج سوڈان کو انہوں نے تقسیم کر دیا ہے۔
جو ان کا اکثریتی غیر مسلم تھا نا، یعنی کرسچن ایریا تھا. آج سوڈان دو ہے، ایک شمالی سوڈان ایک جنوبی سوڈان ہے. مشرقی تیمور کا جو علاقہ تھا، اسی طرح اس میں انڈونیشیا کے ساتھ آپ دیکھ لیں، وہاں اکثریت تھی کرسچنس کی، انہوں نے الگ کروا دیا. کئی جگہوں پہ ایسے فارمولے لگائے ہیں انہوں نے، ایسے مسئلے حل کیے ہیں پٹافٹ، کیونکہ وہاں ان کے معاشی مفادات نہیں ہیں. انڈیا کے ساتھ ان کے معاشی مفادات ہیں. آپ دیکھیں یورپ کے جو جتنے ملک ہیں ان کی آبادیاں کتنی کتنی ہیں. فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین، ٹھیک ہے جی، یہ چار پانچ بڑے ملک ہیں، لیکن سب کی آبادی 10 کروڑ سے کم ہے. اور جو اسکینڈینیوین پہ آپ چلے جائیں، ڈینمارک، سویڈن اور ناروے وغیرہ، یہ سب کی آبادی 1 کروڑ سے کم ہے. 60 لاکھ 70 لاکھ اس طرح سے ان کی آبادی ہے. اب یہ اپنی اتنی بڑی بڑی بلک میں پروڈکٹ بناتے ہیں، تو ان کو فروخت کرنے کے لیے آگے مارکیٹ چاہیے. بڑی بہترین مارکیٹ انڈیا کو ان کو ملی ہوئی ہے. انڈیا کے بارے میں یہ سروے آیا کہ 1 کروڑ 1 ارب 30 کروڑ لوگ ہیں، جن میں سے 50 کروڑ ایسے ہیں جن کی پیئنگ کیپیسٹی بہت اچھی ہے. باقی بچ گئے 80 کروڑ. 80 کروڑ میں سے بھی تقریباً 40,000 وہ ہیں کہ جو نارمل کیپیسٹی رکھتے ہیں، مڈل کلاس لگا رہے. اور 40 کروڑ لوگ وہ ہیں جو خطے غربت سے نیچے. اور میرے پاس ایک آرٹیکل تھا، اگر میرے پاس ہوا تو میں اس کی فوٹو پکچر وغیرہ لے کے نا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ ان کے ایک جج تھا ریٹائرڈ، اس کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا تھا انڈیا میں ہوم لیس لوگوں کے لیے. آپ بلکہ اگر کبھی سرچ کریں نا اس کے اوپر گوگل پہ، تو آپ کو بتائے گا 8 کروڑ لوگ ہندوستان میں ہوم لیس ہیں جی، جن کے پاس گھر نہیں ہے. 8 کروڑ، ٹھیک ہے. اور وہ کہاں سوتے ہیں؟ وہ پارکوں میں، شیڈوں کے نیچے، سڑکوں کے کناروں پہ. اور ان کی ساؤتھ کی ریاستیں جو ہے نا، سردی کے موسم میں ان کو ایندھن فراہم کرتی ہیں. رات کو لکڑیاں ان کو دیتے ہیں جس سے الاؤ جلا کے خاندانوں کے خاندان اس کے گرد بیٹھ جاتے ہیں. 6 لاکھ بندہ ہندوستان میں لاوارث مرتا ہے سالانہ. 6 لاکھ بندہ، ٹھیک ہے جی. اور تقریباً ریشو بن جاتی ہے 50,000 کی. ان کے ایک پولیس والا کہہ رہا تھا اس میں، وہ کہتا ہے کہ کیونکہ حکومت نے ایک قانون بنایا ہے کہ جو بھی مرے گا اس کے مذہب کے مطابق آخری رسومات حکومت کروائے، اور وہ ذمہ داری مقامی پولیس اسٹیشن کی ہوتی ہے. وہ پولیس والا کہہ رہا تھا کہ کو مسلمان اگر مرے تو ہمارے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، ہم 200-400 کا کفن لیتے ہیں، قریبی مسجد سے مولوی کو بلوایا اور جنازہ پڑھا کے فارغ کر دیا. لیکن لکڑی مہنگی ہوتی جا رہی ہے. اب پتہ ہے اس کا حل انہوں نے کیا نکالا ہے؟ اس کا حل انہوں نے یہ نکالا ہے کہ الیکٹرک شمشان گھاٹ انہوں نے متعارف کروائے ہیں، جس کی انڈیا میں بڑی مخالفت ہو رہی ہے. الیکٹرک شمشان گھاٹ یہ ہے کہ جس طرح بڑے بڑے ہیٹر ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ جو تاروں والے ہیٹر ہوتے ہیں، اس کے اوپر مردے کو ڈالا جاتا ہے، پیچھے سے سوئچ آن کیے جاتے ہیں، اور وہ میت چند ہی منٹوں کے اندر وہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے. اور راکھ جو ہے پھر وہ دے دیتے ہیں ان کو جو لواحقین ہوتے ہیں آگے بہانے کے لیے کہ جاؤ جی لے جاؤ. ریاست جھارکھنڈ میں پچھلے دنوں انہوں نے جلوس نکالا ہے، احتجاج کیا ہے کہ ریاست ہمیں ایندھن فراہم کرے، ہم اپنے مردوں کی تذلیل یا بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے. اس طرح سے جو یہ بجلی کے شمشان گھاٹ ہیں یہ ہمیں قبول نہیں. اور آپ پڑھ کے دیکھیں نا، الیکٹرک شمشان گھاٹ آپ لکھیں گوگل میں، وہ آپ کو بہت سارے لنک کھول کے دے گا. بلکہ میرا خیال شاید یوٹیوب کے اوپر پڑے بھی ہوئے ہیں، باقاعدہ طور پہ ان کے کلپ بھی پڑے ہوئے ہیں. تو یہ صورتحال ہے ان کی. اور دیکھ لیں وہ مودی کو بالکل شرم نہیں ہے، وہ اربوں خربوں ڈالر کے دنیا کے ساتھ دفاعی معاہدے کر رہا ہے، بہت بڑا بحری بیڑا وہ بنوا رہا ہے. اور غربت کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے دنیا میں سب سے زیادہ غریب ہندوستان میں. جی بیٹا، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو مجھ سے پوچھیں. سر بلوچستان کے جتنے سرداروں کے آپ نے نام لیے ہیں، جی جی. نواب اکبر بگٹی، مینگل ہو گیا، خیر بخش مری وغیرہ، سر انہیں بعد میں سب کو غدار قرار دے دیا گیا. قاسم صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. پنجابی بچے ہوئے تھے، فکر نہ کرو، پنجابیوں کو بھی نمبر آ گیا. پنجاب میں بڑے پنجابی کولیبریٹر بنے ہیں ہمیشہ، ٹھیک ہے. اب صورتحال یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں، جو یہ سردار تھے سارے، بگٹی سردار ہیں یا مینگل ہیں یا دیگر لوگ جو ہیں، یہ محب وطن لوگ ہیں. اور بلوچوں کے بارے میں لارڈ کرزن نے یہ بات کہی تھی 1905 میں. اس نے کہا بلوچ کچھ نہیں چاہتا، صرف عزت چاہتا ہے، عزت دے دے. لارڈ کرزن کے اس کال کو نا بڑا لوگوں نے ماڈیفائی کیا. پھر میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے
ہر قوم نے پھر اپنے ساتھ اس کو لگایا جی، کہ مغل جناب جو ہیں وہ عزت مانگتے ہیں، شیر کی طرح ہے، وہ سارا بلوچوں کے لیے کہا ہوا۔ پھر ہر قوم نے جناب اس کو لگایا۔ اصل جو ٹیکسٹ کے ساتھ ہے وہ بلوچوں کے حوالے سے لارڈ کرزن نے یہ بات کہی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ بلوچ قوم جو ہے نا، ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں گے تو یہ آپ کو ہمیشہ اس کا ریٹرن دیں گے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بڑی زیادتی کی ہے ان کے ساتھ۔ صرف ایک حوالہ آپ کو دوں گا کیونکہ اس موضوع پہ تو بڑی بات ہو سکتی ہے۔ دنیا میں یہ اصول ہے کہ جس علاقے کے معدنیات جہاں سے نکلتے ہیں نا، سب سے پہلے ان کو اس کا فائدہ دیا جاتا ہے، پہلی بات۔ دوسرا، ان معدنیات کی آمدن کا 70% اسی ریاست پہ خرچ ہوتا ہے، اور 30% مرکزی حکومت کو جاتا ہے۔ آپ امریکن ریاستوں کی ڈیٹیل پڑھ کے دیکھ لیں، موجود ہے۔ 70% اس کا میں جاتا ہے۔ یہی کہہ رہا تھا۔ میں آپ کو بتا جی دیتا جی سر، جیسے ٹیکساس امریکہ کی امیر ترین ریاست ہے، وہاں سے آئل ہوں، نکلتا ہے۔ بالکل۔ اور بھی اس طرح ان کی ریاستیں، کیونکہ ان کی آمدن کا زیادہ بڑا حصہ ان کی ریاست کے اوپر خرچ ہوتا ہے۔ ہم نے کیا کیا، 1953 میں یہاں سے گیس دریافت ہوئی ہے، خواجہ ناظم الدین اس وقت ہمارے وزیر اعظم تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ کمپنیوں کو، باہر کی کمپنیوں کو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کے اوپر کام کریں، ٹھیکے ان کو دیے گئے، پائپ لائنیں بچھائی گئیں، اور 70 80 کی دہائی میں لاہور، کراچی اور پشاور تک کے چولہے جلنے شروع ہو گئے، لیکن جو مقامی لوگ تھے وہ اس سے محروم رہے، ان کو نہیں ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کی بات ہے کہ آپ شام گئے نا، تو وہاں دیکھا کہ انگور پڑے ہوئے ہیں ریڑیوں پہ۔ ان کا انگور بڑا مشہور ہے، سعودیہ میں بھی بڑا آتا ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ انگور کہاں کی پیداوار ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ شام کی پیداوار ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ پھر یہ لوگ خرید کے کیوں کھا رہے ہیں؟ گورنر کو حکم دیا کہ آئندہ سال سرکاری خزانے سے اتنے باغات خریدے جائیں، اور سیزن میں ایک مرتبہ ہر آدمی کو مفت انگور کھانے کے لیے ملے۔ یہ نہیں کہ سرکار اس کے پیسے نہیں ادا کرتی، سرکار پیسے ادا کرتی ہے۔ کہا کہ یہ یہاں کی پیداوار ہے، یہاں کے لوگوں کو مفت ملنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے حقوق جو ہیں وہ اس طرح سے ادا نہیں کیے، سرداروں کو خوش کرنے پہ لگے رہے۔ جب سردار سیدھے ہوئے ہیں تو پھر ہم نے ان کو غدار کر کے مارنا شروع کر دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ان معاملات کو اچھے طریقے سے دیکھنا پڑتا ہے، پھر وہ معاملات آگے چلتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں بلوچستان ہم سے ناراض ہے اس کی وجہ سے کہ ہم نے ان کے ساتھ جو چیزیں طے کی تھی اس کے اوپر ہم نے کوئی خاطر خواہ ایکشن نہیں لیا۔ سر ایسے ہی سر اوریا جان مقبول وہاں پہ سی ایس پی آفیسر رہا ہے سر، اس نے وہ بھی اپنے آرٹیکل میں یہی لکھتا ہے کہ بلوچ عزت چاہتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ریسرچ میگزین پڑھ رہا تھا کہ پورے کوئٹہ میں، پورے بلوچستان میں سوئی گیس نہیں ہے، لیکن پورے پاکستان میں ہے۔ شکریہ سر۔ سر آپ نے ایک اس کی بات کی تھی ہری سنگھ کی، تو سر وہ ہری سنگھ نلوا اسی کا نام ہے؟ خان بھائی وہ رنجیت سنگھ کے دور کا تھا، وہ ہری سنگھ نلوا ہو رہا ہے، اور مہاراجا ہری سنگھ ہو رہا ہے۔ نہیں تو ہری سنگھ نلوا بھی ان کا ایک رول ماڈل ہے نا، تو وہ پھر اس کو کیوں مانتے ہیں؟ وہ مہاراجا رنجیت سنگھ کا ساتھی تھا، اس کے لشکر کا سردار تھا وہ ہری سنگھ نلوا۔ اس نے افغانستان فتح کیا تھا۔ تھینک یو بوس۔